नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज के घर का बंदा, जिसे वो बेटा भी कहती थी, कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया। इस शख्स ने किस नौयत का घिनौना खेल खेला था जिस पर इसे गिरफ्तार करना पड़ा। वजीर आजम इमरान खान और खातून अव्वल के दरमियान अलहदगी की खबर पर अब क्या एक्शन और फैसला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंचाई गई थी और इस रिपोर्ट पर वजीर आजम इमरान खान ने क्या दो बड़े फैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज के घर का बंदा कैसे पकड़ा गया और वजीर आजम इमरान खान और खातून अव्वल के दरमियान अलहदगी की खबर चलाने के ऊपर क्या ताजा तरीन एक्शन हुआ है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज और एक ताजा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं, कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं। ये इंकशाफात और नए हकायक इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक, नए नुकात और नए इंकशाफात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये खबर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एक एक्शन के मुतल्लिक भी है। मियां नवाज शरीफ से भी ये खबर जुड़ी हुई है और इस खबर का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, लेकिन जिस वक्त ये फ्रॉड एक्सपोज हुआ और ये फ्रॉड मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुआ, तो फिर मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बचाने के लिए उससे भी बड़ा फ्रॉड कर डाला। और वो फ्रॉड ये था कि जैसे ही हुकूमत ने शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए एक पिटीशन तैयार की, उसी वक्त मियां नवाज शरीफ ने एक नई जालसाजी कर दी। क्योंकि हुकूमत की जो पिटीशन थी, इस पिटीशन में लिखा गया था कि शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में जो बयान हल्फी जमा करवाया था, उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ 4 से 6 हफ्तों में लंदन से ट्रीटमेंट करवाने के बाद वापस नहीं आए। अब मियां नवाज शरीफ का चूंकि लंदन में ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा, मियां नवाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं भिजवा रहे, लिहाजा शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए कि उन्होंने एक झूठा बयान हल्फी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया था और इस तौहीन अदालत के मामले में शहबाज शरीफ को नाअहल किया जाए। लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी जालसाजी की। जब उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, तो मियां नवाज शरीफ ने एक जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई लंदन से एक अमेरिकी डॉक्टर के जरिए। और अब हुकूमत का जो मेडिकल बोर्ड है, उसने पहली मर्तबा ये जो ताजा तरीन रिपोर्ट भिजवाई गई थी मियां नवाज शरीफ की, इस मेडिकल रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और ये कहा गया है कि ये रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक ओपिनियन है। जिसके बाद अब वफाक ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के डायरेक्टिव्स पर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हदायत पर नवाज शरीफ के जो 2 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर लॉरेंस जो इससे पहले मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लिखते थे, और डॉक्टर शॉल जिन्होंने अब ये ताजा तरीन एक जाली रिपोर्ट बनाकर पाकिस्तान भिजवाई थी, इनको बराह रास्त खत लिखने का फैसला किया है। और इस खत में पूछा गया है इन दोनों डॉक्टर से कि मियां नवाज शरीफ के जो मेडिकल टेस्ट हुए वो कब हुए, उनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं और आगे मियां नवाज शरीफ का ट्रीटमेंट किस क्लिनिक में, किस हॉस्पिटल में होने वाला है, और इससे पहले जो रिपोर्ट आपने भेजी वो कौन से मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर बनाई गई थी। क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है ये महज एक राय है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं और हुकूमत के बनाए हुए मेडिकल बोर्ड ने इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। और अब इंतजार किया जा रहा है कि ये डॉक्टर्स जो हैं इस सवाल का क्या जवाब देते हैं जो हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने उठाए हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि मरियम नवाज के घर का बंदा कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया, और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि एक हसास और आला सतह के इजलास में क्या हुआ, क्योंकि ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और इसमें एक इंतहाई अहम मामला डिस्कस किया जाना था। तो इशू ये है कि ये इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ जब अपोजिशन ने एक नया दावा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमान ने एक बहुत ही गैर मामूली किस्म की बात की और उन्होंने कहा
کہ ہم نے اپنے نمبر شو نہیں کیے، یعنی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپنے نمبر ہم سامنے نہیں لے کے آئے، لیکن جن ارکان پر ہم نے کام کرنا تھا ان ارکان کے اوپر ہم کام مکمل کر چکے ہیں۔ تاثر یہ تھا کہ تحریک انصاف کے جو ناراض ارکان ہیں ان سے ہم نے یقین دہانی لے لی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے، یعنی یہ ارکان تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کریں گے۔ اور اسی طرح یہ تاثر بھی دیا کہ جہانگیر ترین گروپ کا جو پورا ایک اثر و رسوخ ہے، اس اثر و رسوخ کو بھی ہم تحریک عدم اعتماد کے حق میں استعمال کریں گے، اور کئی جو ممبرز ہیں جہانگیر ترین گروپ کے وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، اور یہ نمبر اچانک ظاہر کیے جائیں گے۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، پرائم منسٹر عمران خان خود اجلاس کو چیئر کر رہے تھے، اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو قریبی وزراء ہیں اور جو قریبی مشیر ہیں وہ اس اجلاس میں شریک تھے، اور یہاں وزیر اعظم عمران خان سے تحریک عدم اعتماد اور مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ جو اچانک نمبر ظاہر کرنے والا دعویٰ کیا گیا، اس کے متعلق دو مشکل اور پیچیدہ سوالات کیے گئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مسلم لیگ نون جس قسم کا دعویٰ کر رہی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے نوٹوں کی جو بوریاں کھولی تھیں، جس طریقے سے انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد کے نشست پر جتوایا تھا، تو کیا دوبارہ سے آصف علی زرداری اسی طرح کچھ ارکان کو خریدنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ اور کیا جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں پھر اپوزیشن لیڈر بھی بنوانے میں کامیاب ہو گئے تھے آصف علی زرداری، تو کیا اسی قسم کی سچویشن تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر تو نہیں بننے والی؟ اور اس سوال کا جو جواب تھا پرائم منسٹر عمران خان نے یہ دیا کہ آصف علی زرداری کے متعلق ہمارے پاس ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں، آصف علی زرداری نے کئی ارکان کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن اب تک ہمارے کسی بھی رکن کے متعلق یہ اطلاع نہیں ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرے گا اور اس نے آصف علی زرداری کو کوئی بھی یقین دہانی کروائی ہو۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اپوزیشن یہ جو کہہ رہی ہے کہ ہم اچانک سرپرائز دیں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی پراسرار پہلو ہے؟ کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی نادیدہ قوت بھی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ تو اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ جواب دیا کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم اچانک سرپرائز دیں گے، یہ اصل میں اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کو تھوڑا سا بدل کیا جائے، اور ساتھ ہی ان کو یہ شے دی جائے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، تحریک عدم اعتماد تو ہم نے ویسے بھی پاس کروا لینی ہے، منظور کروا لینی ہے، اس لیے آپ کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے کر ہمارے ساتھ کوئی ڈیل وغیرہ کر لیں۔ دوسرا، یہ بدگمانی اور افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، ہمارے اپنے تمام ارکان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، مجھے تحریک عدم اعتماد کی ذرہ برابر پرواہ نہیں، کسی بھی صورت اپوزیشن اپنے نمبر پورے نہیں کر سکتی، ان کا واحد مقصد مجھ سے ریلیف لینا ہے، میں کبھی بھی ان کو ریلیف نہیں دوں گا، یہ میرے خلاف جتنا بڑا مرضی محاذ بنا لیں، اب مجھے یہ جان بھی چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بڑا فیصلہ بھی کیا گیا، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان جس طرح کے کھلاڑی ہیں وہ ظاہر ہے کہ دباؤ میں بھی نہیں آتے، اور اپوزیشن جس طریقے سے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر پرائم منسٹر عمران خان کچھ زچ بھی ہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ عوامی جلسے بھی کریں گے، اور اس سلسلے میں پہلا جو جلسہ ہے یہ 18 فروری کو منڈی بہاؤالدین میں کیا جائے گا، اس کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب اپوزیشن کے رہنماؤں نے جہانگیر ترین کے گروپ سے رابطے کیے اور ان کی حمایت مانگی، لیکن جہانگیر ترین گروپ جتنا اہم گروپ ایک اور بھی ہے جو کہ تحریک انصاف کا ہم خیال گروپ کہلاتا ہے، یعنی یہ جو گروپ ہے یہ کہتا ہے کہ ہم تحریک انصاف کا باضابطہ حصہ تو نہیں ہے، لیکن ہم تحریک انصاف کا ہم خیال گروپ ہیں، اور اس گروپ میں 10 ارکان شامل ہیں، اس لیے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے۔ اب اس گروپ سے بھی اپوزیشن نے رابطے کیے تھے، خاص طور پر عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، اور اس گروپ سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ استعمال کریں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنوانے کے لیے۔ اب ان رابطوں کے بعد اس گروپ کا اجلاس ہوا جس میں غضنفر شاہ، عامر عنایت، علی رضا خاکوانی،
اعجاز بندیشا، سردار شہاب الدین سمیت کوئی 10 کے قریب ارکان شریک تھے، اور ان ارکان کے سامنے جو اپوزیشن کی آفر تھی وہ آفر بھی رکھی گئی، لیکن جب یہ ڈیلیبریشنز ہوئیں، جب اس اجلاس میں بحث ہوئی، اس کے بعد ایک متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اگر عثمان بزدار کو فارغ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم تحریک عدم اعتماد کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہر صورت تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، اور پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد اگر لانے کی کوشش کی گئی تو اپنا ہمارا جو انفلوئنس ہے اس انفلوئنس کو پوری طرح استعمال کریں گے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کسی بھی صورت کامیاب نہ ہو۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کے گھر کے بندے کی گرفتاری کی کہانی کیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کے درمیان اختلافات اور علیحدگی کی خبریں چلانے پر اب کس قسم کا ایکشن ہوا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف پچھلے چند ہفتوں سے ایک بڑی غلیظ قسم کی مہم چلائی گئی، ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی کیمپین چلائی گئی، اور یہ جو کیمپین تھی یہ واٹس ایپ گروپس میں بھی چلائی گئی، اسی طرح جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یعنی ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور جو دیگر ایپس ہیں، وہاں پر بہت تیزی سے اس قسم کی خبریں چلائی گئیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور خاتون اول کے درمیان بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ بنی گالا چھوڑ کر جا چکی ہیں، وہ لاہور میں اپنی جو ایک دوست ہیں، اپنی ایک سہیلی ہیں، ان کے گھر پر مقیم ہیں۔ پھر ایک اور انتہائی گھناؤنا الزام یہ لگایا گیا کہ سعودی ولی عہد کی جانب سے پرائم منسٹر عمران خان کو ایک گھڑی دی گئی تھی، یہ ایک شاہی تحفہ تھا، انتہائی قیمتی تحفہ تھا، لیکن بعد میں یہ جو تحفہ تھا اس کو دبئی میں فروخت کیا گیا، یہ بے بنیاد الزام لگایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اصل میں اس کی فروخت میں خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ ملوث تھیں، اور پھر پنجاب میں جو افسران کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، جو ان کے تبادلے ہوتے ہیں، اس میں بھی خاتون اول اور خاتون اول کی لاہور میں جو مقیم دوست ہیں یہ کوئی کمیشن لیتی ہیں۔ اس بارے میں ایک بہت ہی منظم طریقے سے ایک کیمپین چلائی گئی، حالانکہ خاتون اول کے متعلق سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک مذہبی رجحان ہے، اور اسی طرح ان کی جو لاہور والی دوست ہیں ان کے متعلق بھی سب جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک مذہبی رجحان ان کا اپنا بھی ہے۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان خاتون اول سے ناراض ہوئے کہ آپ نے ایک شاہی گھڑی کیوں بیچ دی، اور آپ پنجاب میں جو اپائنٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر کمیشن وغیرہ کا جو ایک الزام لگایا گیا، اس پر بھی پرائم منسٹر عمران خان بڑے ناراض تھے۔ یعنی اس حد تک غلیظ قسم کی اور گھٹیا قسم کی بے بنیاد خبریں چلائی گئیں، لیکن اصل میں حقائق میں آپ کو بتاتا ہوں بطور صحافی جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں، کہ ایک تو خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو والدہ ہیں اور ان کی جو بہن ہے وہ اس وقت کورونا سے متاثر بھی ہیں انفارچونیٹلی، اور وہ دونوں بھی یعنی خاتون اول کی والدہ اور خاتون اول کی جو ہمشیرہ ہے وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں ہی مقیم ہیں، اور یہ جو الزام لگایا گیا کہ وہ بہت عرصے سے لاہور میں رہ رہی ہیں، یہ مکمل طور پر بے بنیاد الزام تھا۔ لیکن یہ جو پوری کیمپین چلائی گئی خاتون اول کے متعلق، پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق اور پھر وزیر اعظم عمران خان کے متعلق، انتہائی نازیبا الفاظ پر مشتمل اور مبنی ایک ٹرینڈ چلایا گیا ٹویٹر پر، اور اس میں اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے گئے کہ میں اپنے اس پلیٹ فارم پر وہ الفاظ دہرانا مناسب بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کو بھی آزادی اظہار رائے کے زمرے میں ڈال دیا گیا کہ آزادی اظہار رائے ہے کہ آپ جس قسم کے مرضی الفاظ استعمال کریں، جس قسم کے مرضی بے بنیاد اور گھٹیا قسم کے الزامات عائد کریں۔ اب یہ جو پوری سچویشن تھی، اس سچویشن میں پرائم منسٹر عمران خان کے جو 3 قریبی دوست ہیں انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ اب آپ کو ایسے عناصر کے خلاف جو آپ کی ذاتی زندگی پر حملے کر رہے ہیں، جو خاتون اول کے متعلق اتنے بے بنیاد قسم کے، اتنے غلیظ قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ضرور کروانی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کا امیج متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو پھر تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ کہیں نہ کہیں ان الزامات میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی، جس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو اتنی غلیظ کیمپین چلائی گئی تھی بے بنیاد طریقے سے اور نامعلوم ذرائع کو کوٹ کر کے، اس پر ایکشن ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایف آئی اے کا جو سائبر ونگ ہے
اس کو تحقیقات کا حکم دیا گیا اور یہ ٹاسک دیا گیا کہ ذرا آپ پتہ کرائیں کہ یہ جو کیمپین چلی اتنے منظم طریقے سے یہ کیسے چلی، اس کے پیچھے کون تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اس ٹرینڈ میں ٹویٹس کرنے والے کون کون لوگ تھے۔ اب جس وقت تحقیقات ہوئی تو ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ تھا اس نے پہلے تو خاموشی سے تحقیقات کی، کیونکہ تحقیقات کا جب اعلان کیا گیا تو اس وقت تک تحقیقات مکمل ہو چکی تھی، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر بہت پہلے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں تو پھر جو میٹیریل مطلوب تھا ایف آئی اے کو اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے، اس مواد کو ضائع بھی کیا جا سکتا تھا، ان ٹویٹس کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ پر جو ناشائستہ قسم کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، اس کے متعلق 4000 سے زائد ٹویٹس کیے گئے، پراکسی ہینڈلز استعمال کیے گئے، اور آخر میں پتہ یہ چلا کہ صابر ہاشمی نامی ایک نون لیگ کا رکن ہے جو ٹویٹر پر ٹرینڈ بنا رہا تھا پرائم منسٹر عمران خان اور خاتون اول کے خلاف۔ اور یہ جو صابر ہاشمی ہے یہ مریم نواز کا انتہائی خاص اور قریبی بندہ ہے، مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مریم نواز نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کو ہیڈ کرتی ہیں۔ انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنی ایک سوشل میڈیا کی ٹیم بنائی تھی، سرکاری خرچے پر یہ نون لیگ کے لیے پروپیگنڈا کرتی تھی۔ جب مریم نواز اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میڈیا سیل بھی چلاتی تھی میاں نواز شریف کے دور میں۔ اب ہوا یہ کہ ایف آئی اے نے تحقیقات کے بعد صابر ہاشمی کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد صابر ہاشمی کے فون سے اور جو دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں ان سے متعلقہ ریکارڈ اور شواہد بھی مل گئے کہ کیسے یہ ٹرینڈ بنائے گئے تھے، کس طریقے سے بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیمپین چلائی گئی تھی۔ لیکن اس معاملے میں ایک بڑا حیران کن موڑ بھی آیا، اور یہ موڑ ایک ایسی صورتحال میں آیا جب پورا ملک یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی گھٹیا قسم کی مہم چلانے پر یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی پر بھی اس قسم کے بے بنیاد الزامات لگائے۔ لیکن مریم نواز نے اس سچویشن میں خود اپنا پول کھول دیا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس سے ثابت ہو گیا کہ صابر ہاشمی اصل میں مریم نواز کا ہی ایک خاص کارندہ تھا۔ اور مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا کہ صابر محمود ہاشمی کا دن دہاڑے اغوا، یعنی صابر ہاشمی کو تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ایف آئی آر درج کر کے گرفتار کیا، شواہد پیش کر دیے، لیکن مریم نواز کہتی ہیں کہ صابر محمود ہاشمی کا دن دہاڑے اغوا حکومت کی بدحواسی کی گواہی دیتا ہے۔ کیا عمران خان کوئی مقدس گائے ہیں کہ جن کی لوٹ مار اور ناکامیوں پر تنقید نہیں کی جا سکتی؟ ہماری پوری پارٹی یعنی مسلم لیگ نون اس وقت صابر ہاشمی کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارا بہت ہی خاص بندہ ہے۔ مریم نواز جو سوشل میڈیا سیل ہے نون لیگ کا، اس کے جو کارکن ہیں ان کو اپنا بیٹا بھی کہتی ہیں، اور یہ شخص مریم نواز کے انتہائی قریبی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ یہ جو ٹرینڈ تھے یہ مریم نواز اصل میں چلواتی رہیں، بالکل اسی طرح جیسے میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرواتے تھے، اور اسی طرح جمائمہ خان کے خلاف بھی اسی قسم کی کیمپین اس سے پہلے چلائی گئی تھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔